बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सबने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की, और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और जेडी वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर ले। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। जेडी वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। जेडी वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहिदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए, या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंग बंदी है, ये जंग बंदी अब मौजूद है या जंग बंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जेडी वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये जेडी वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में, यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयर बेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा हम इस तजवीज के साथ जा रहे हैं कि अफहाम तफहीम का तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है, हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्सेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते, तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाए, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें।
اس کے اوپر کچھ اتفاق رائے ہوا بھی تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ لگاتار رابطے میں تھے جے ڈی وینس امریکہ میں، تو شاید امریکہ سے انہیں یہ انسٹرکشن آئی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ واپس آ جائیں اور اس معاملے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ سے مجھے آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چیزوں کے ساتھ منسلک ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سارے مذاکرات کی رپورٹ مل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، ہمیں کامیابی مل چکی ہے، اگر ہم مذاکرات میں کامیابی نہیں بھی ہوتی اور ایران ہماری بات نہیں بھی مانتا، کوئی ڈیل ہماری ایران کے ساتھ نہیں بھی ہوتی تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی وہاں پہ دعویٰ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ نے ہرمز میں تو ہمارے امریکہ کے بحری جو جنگی جہاز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ وہاں پہ باقی ممالک کے لیے جو وہاں سے اپنا تیل لے کر جاتے ہیں ان کے لیے وہاں سے بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں پانی میں سے۔ اور ایران نے اس کی تردید کی، ایران نے کہا نہیں یہ ابھی بھی ایرانی فوج کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پہ آبنائے ہرمز، اور آبنائے ہرمز میں کوئی امریکی جنگی جہاز نہیں آئے۔ ہاں ایک اطلاع کنفرم کی جا رہی ہے کہ 16 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں مذاکرات والے دن میں، یعنی ہفتے والے دن یہ مذاکرات ہوتے رہے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بھی یہ تقریباً مذاکرات میں گزر گئی۔ 16 گھنٹے کے مذاکرات کے دوران اور اس سے پہلے بھی لگ بھگ ہفتے والے دن میں 16 جہاز گزرے ہیں آبنائے ہرمز میں سے، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز آبنائے ہرمز میں موجود ہیں اور بارودی سرنگیں صاف کر رہی ہیں، جبکہ ایران نے جواب دیا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ضرور ہے مگر ایرانی فوجی کنٹرول میں ہے اور کوئی امریکی بیڑے اس طرف نہیں آئے اور نہ انہیں یہاں پہ آنے دیا گیا ہے۔ ایک اور بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی چائنا کو، کیونکہ ایک خبر چلی تھی کہ چائنا ایران کو کچھ ہتھیار دے رہا ہے جو فضائی دفاع کے لیے ہے، یعنی ایئر کرافٹ کو تباہ کرنے کے لیے وہ اینٹی ایئر کرافٹ کوئی ہتھیار ہے وہ دے رہا ہے، کندھے پہ رکھ کے چلانے والے بازوقاز ہیں، اور وہ ہیلی کاپٹروں کو اور ایئر کرافٹ کو یا ڈرونز کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو چائنا ایسے کچھ ہتھیار ایران کو دے رہا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ لیکن بعد میں امریکی صدر نے اس پہ دھمکی لگائی اور انہوں نے کہا کہ اگر چائنا ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا تو سنگین نتائج ہوں گے چائنا کے لیے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چلتے ہوئے ایک صحافی سے بات کی اور وہ بات رپورٹ ہوئی۔ اس کے بعد چائنا کی جانب سے اس کے اوپر ریئیکشن آیا اور انہوں نے خبر کی تردید کر دی، انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی ہتھیار دے نہیں رہے ایران کو، اور یہ دعویٰ غلط ہے جس میں اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار ایران کو چائنا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو چائنا نے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگریشن جو ہے وہ واپس آ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے ایک دعویٰ کیا، برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لگ بھگ کوئی 50 ملکوں کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر ایک کوئی اتحاد بنا رہی ہے جس اتحاد کو آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کیا واقعی میں اب طاقت کے بلبوتے پہ یا طاقت کے زور پہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ چائنا نے اور رشیا نے بزور طاقت ویٹو کر دیا تھا اس قرارداد کو جو اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی کہ آبنائے ہرمز کو طاقت کے زور پہ کھلوایا جائے۔ اب اگر کچھ ممالک اس آبنائے ہرمز کو طاقت کے زور پہ کھلوانے آئیں گے تو جن ممالک نے اس قرارداد کو ویٹو کیا ہے کیا وہ اس طاقت کے استعمال کو روکیں گے؟ کیا چائنا اور رشیا بیچ میں آئیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہے مذاکرات کی اس ناکامی کے بعد۔ دیکھیں ابھی ایران کا موقف آنا باقی ہے، ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ایران جب تک موقف نہیں دے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی ہم نے ایک طرف کی بات سنی، ابھی امریکہ نے کہا کہ انہوں نے لچک دکھائی، امریکہ نے کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی آفر بھی دی، امریکہ نے کہا کہ معاملہ ایٹم بم بنانے کے حوالے سے ہے، جے ڈی وینس نے کہا نا جی ایٹم بم کا اصل مسئلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی یورینیم کو افزودہ کرنے کی یا جو ان کے پاس سینٹریفیوجز تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، وہ ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن فیوچر میں وہ یہ نہیں کریں گے، اس کی گارنٹی وغیرہ بھی ہمیں چاہیے، تو وہ اس کو اسی معاملے پہ انہوں نے رکھا، ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے کے اوپر جو جے ڈی وینس بات کر کے گئے ہیں۔ اب ایران کا موقف نہیں آیا ابھی تک، ایران کی ڈیمانڈز کیا تھیں، کن ڈیمانڈز کے اوپر ایران کو کیا جواب دیا گیا، اور ایران کا موقف ایکچولی کیا ہے، یہ ایران کا میڈیا آپ کو بتانا شروع کرے گا، یا جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں کالی باف اس کے اوپر آ سکتا ہے، جو عراقچی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایران کا جواب آ سکتا ہے، تو ایرانی جواب ابھی آنا باقی ہے۔ جے ڈی وینس اپنے اس سے کی بات کر کے چلے گئے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ بات کی، ایرانی ابھی میرے خیال میں اس کے اوپر غور و خوض کریں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ ان کے موقف کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یا کتنا ویٹیج ان کے موقف کو دیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے پہل کر کے ایران کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ اپنے موقف کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لے لے۔ دیکھتے ہیں کہ ایرانی پاکستان کے اندر سے یہ بات کرتے ہیں یا واپس اپنے وطن ایران پہنچنے کے بعد ایرانی اس حوالے سے کوئی جواب دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اسی موقع پہ خبر آتی ہے کہ شہباز شریف
ایک ہنگامی طور پہ سعودی عرب کا وزٹ کریں گے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے نقطہ نظر سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے اوپر یا ایئر بیس کے اوپر ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے۔ تو پاکستانی ایئر فورس سے سعودیہ کے دفاع کے لیے وہاں چلی گئی، اس معاہدے کے تحت جو عاصم منیر اور شہباز شریف نے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، اور سیم ٹائم میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور سیم ٹائم میں ایک خبر اور آتی ہے۔ خبر یہ آتی ہے کہ سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولت کاری کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس پریشر سے نکلے جو پریشر یو اے ای نے پاکستان سے اپنے $3.5 ارب واپس مانگ لیے۔ اب یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے $3.5 ارب واپس دے رہا ہے، سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دے رہے ہیں، اور یہ قرضہ ہے، یہ کوئی ہماری مدد نہیں، ہمارے پاس رہیں گے نہیں یہ پیسے، یہ وقتی مدد ہے، قرضے کی صورت میں ہے، یہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے، اور اس پیسے کو نارملی آپ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ آپ نے یو اے ای کا پیسہ واپس کرنا ہے تو اس پیسے کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس پیسے کی جگہ پہ رکھ لیں گے، تو امانتاً ان کا پیسہ پڑا رہے گا، تاکہ پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر ایک وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ کا قومی خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے، آئی ایم ایف کو بھی تسلی رہتی ہے، تو یہ وہ پیسہ ہوگا جو وہاں پڑا رہے گا۔ پہلے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے مختلف ممالک کا پیسہ، ہمارے اپنے پیسے تو ہیں نہیں زیادہ، چائنا کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، اور سعودی عرب کے ہیں، تو یہ سعودی عرب اور قطر کے مزید پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں آ جائیں گے۔ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، دوسرا پاکستان کی ایئر فورس اور جنگی جہازوں کا وہاں جانا بہت امپورٹنٹ ہے، تیسرا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اس طریقے سے ختم ہو جانا اور جے ڈی وینس کا اس کو اعلان کر دینا، حالانکہ پاکستان نے تجویز کی ہوئی تھی، جو رپورٹ ہوئی تھی ایرانی میڈیا پہ کہ اتوار کی دوپہر 2 بجے تک مذاکرات ملتوی کیے گئے، ایک اور دور ہوگا دوبارہ بیٹھیں گے، لیکن امریکہ کو مایوسی ہوئی ہے، اور شاید امریکہ مزید سامنا نہیں کرنا چاہتا ان مذاکرات کا، تو وہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ ایران نے نہ تو میدان میں سرنڈر کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات میں بھی انہوں نے امریکی مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ اب ایرانی موقف آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایران اس سارے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین، سارا دن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے نا تو یہ تاثر بن رہا تھا کہ بڑے مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں، اور میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مذاکرات ہوتے چلے جا رہے، جیسے جیسے گھنٹے گزر رہے تھے، مذاکرات کے نئے ادوار آ رہے تھے، تو سب کو لگ رہا تھا کہ اس میں کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جب اتنے سارے دماغ بیٹھتے ہیں اور دیر تک بیٹھتے ہیں تو توقع کی جاتی ہے کہ کامیابی ملے گی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا۔ اب پاکستان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے تو پاکستان کو اس میں بہت پذیرائی ملتی، لیکن ابھی بھی امید چھوڑنی نہیں چاہیے۔ پاکستان کو بدستور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ساری لڑائی میں غیر جانبدار رہتے ہوئے دوبارہ کوشش کرے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں، دوبارہ کوشش کرے کہ سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات ہوں، دوبارہ کوشش کرے کہ خطے کے اندر جنگ بندی ہو۔ پاکستان کو یہ جنگ جتنی مرضی طویل ہو، چاہے یہ 1 سال چلتی رہے، پاکستان کو صرف ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان جنگ بندی کروائے۔ کسی بھی صورت میں پاکستان کو کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لڑائی میں پاکستان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہے۔ میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے لڑائی میں نہیں اترنا، پاکستان کو لڑائی میں بالکل نہیں اترنا چاہیے، جتنا مرضی دباؤ آئے، جیسے ابھی تک اپنے آپ کو بچایا، پاکستان کو آگے بھی اپنے آپ کو لڑائی سے بچانا چاہیے، اور صرف امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی، جو پاکستان کی اس وقت پالیسی ہے، جس طرح عمران خان نے 2019 میں کیا تھا۔ پاکستان کو یہی رول پلے کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی کر کے جنگ بندی قائم رہے، کچھ بھی کر کے امن قائم رہے، کچھ بھی کر کے یہاں سے تیل کی گزرگاہ کھلی رہے، کیونکہ دیکھیں غریب ملک ہے پاکستان بھی، انڈیا بھی، باقی بھی، یہ سارے ممالک پھنس جائیں گے اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ہمارے لوگ غریب ہیں، وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر پاکستان جیسا ملک خدا نہ خواستہ کسی لڑائی میں چلا جاتا ہے، ہم نے پہلے اپنے اتنے سارے ہمسائے ناراض کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہم اور ناراضگیاں مول لے لیں گے، تو ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اور ایران نے اب کتنی دیکھیں نا، ایران کا موقف جب تک نہیں آئے گا نا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، حالات بہت نازک ہیں، میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نیتن یاہو کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے سے پتا تھا کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، اسی لیے نیتن یاہو نے دھمکی بھی دے دی ہے۔ دیکھیں نا، نیتن یاہو کی دھمکی بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، جو چند گھنٹے پہلے آئی تھی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، اور کہا کہ ہم اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں، یہ بھی کہا کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اگر تفصیلی بیان آپ نیتن یاہو کا دیکھیں تو نیتن یاہو نے بہت ساری ڈیٹیلز دی ہیں اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے اپنی عوام کے لیے چھوڑا، اس میں انہوں نے کہا کہ جیت کا دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کو شکست دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ حملہ کتنا ضروری تھا، امریکہ کے ساتھ مل کر ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، ہم شانہ بشانہ لڑے ہیں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا اسرائیل کے لیے جس کو تباہ کیا گیا ہے،
مگر ابھی ہمارا کام باقی ہے، ایران کے خلاف ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی، میں نے کئی سال اس پہ محنت کی ہے، ہم نے غزہ، شام، عراق، یمن اور ایران میں خطرات ختم کیے ہیں، سائنسدانوں اور جرنیلوں کو قتل کیا ہے، اسرائیل پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیتن یاہو نے بولی ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ یہ کامیابیاں بھی مکمل نہیں ہوئی، ایران میں اب بھی جوہری پروگرام کے لیے یورینیم موجود ہے، اور جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے ہٹانا ضروری ہے، یا تو یہ معاہدے کے ذریعے ہٹایا جائے گا یا پھر کسی اور طریقے سے، اور معاہدے کے بارے میں جے ڈی وینس نے اناؤنس کر دیا کہ امریکہ اور ایران بدقسمتی سے کسی بھی معاہدے پہ نہیں پہنچ پائے۔ ناظرین، جو تازہ ترین اطلاع ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی آئی ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ جے ڈی وینس امریکہ روانہ ہو گئے۔ مذاکرات میں ناکامی کا اعلان کرنے کے بعد جے ڈی وینس جو ہیں وہ بی بی سی نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جے ڈی وینس فوری طور پہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ چیزیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں جن میں مذاکرات میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ جو چیزیں ابھی تک کلیئر کی ہیں ان میں ایک تو ایٹمی مواد کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور دیگر کچھ اور چیزیں ہم تفصیل سے بات کریں گے ناظرین باقی چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ دوپہر کے بعد جب میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا تو وہ مزید کلیئرٹی آ جائے گی، ایران کی جانب سے جواب بھی آ جائے گا۔ بہرحال جے ڈی وینس جس کام کے لیے آئے تھے، جس مشن کے لیے آئے تھے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور وہ ناکام واپس جا رہے ہیں، اور ایک تجویز وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک آفر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے یہ بیسٹ آفر جو ہو سکتی تھی وہ ہم دے کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتا ہے نہیں کرتا، اور اس آفر کی کوئی زیادہ تفصیلات انہوں نے بتائی نہیں کہ وہ کون سی آفر دے کر جا رہے ہیں، یہ تو اب ایرانین بتائیں گے یا پاکستانی بتائیں گے، اور پاکستانی میڈیا کو تو ایک عجیب و غریب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں بڑے شاندار رپورٹر ہیں پاکستان، جو فارن آفس کو کور کرتے ہیں، جو ایمبیسیز کو کور کرتے ہیں، جن کا تجربہ ان معاملات میں، ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ چینلز نے بھیجے ہوئے تھے ایسے اینکرز جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ یعنی میں تو پولیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہوں، کرائم کو رپورٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک مخصوص چیز کا جب ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس میں آؤں گا تو کام خراب ہی ہوگا نا۔ تو وہاں پہ صحافی آئے ہوئے تھے اور وہ صرف زمین آسمان کے کلابے وزارت اطلاعات کی خوشنودی میں کر رہے تھے، تمغہ امتیاز والے صحافی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کبھی کہتے ہیں جی یہاں پہ چائے بہت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کافی بہت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے جی یہاں کھانا بڑا زبردست مفت مل رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی وائی فائی بھی مفت ہے، کوئی کہتا ہے جی لیٹرینیں بڑی صاف ہیں، کوئی بتا رہا تھا جی بیٹھنے کا انتظام بہت اچھا ہے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے پاکستان کی میڈیا کی جانب سے۔ جو پروفیشنل صحافی ہیں، جو اس کام کے لیے ماہر ہیں، وہ اگر میڈیا پہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو شاید بہت اچھی رپورٹنگ کرتے۔ اور ویسے بھی پاکستان نے اس بات کا بندوبست کیا تھا کہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے سے کامیابی یا ناکامی کی کوئی دعویٰ یا کوئی خبر باہر نہ آئے، کیونکہ پاکستان ثالثی کا رول پلے کر رہا تھا، لہذا خبر جو ہے وہ جے ڈی وینس نے باہر نکالی ہے۔ اس سے پہلے تو سب کہہ رہے تھے کہ بہت پازیٹیو ہے، بہت اچھا ہے، پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دے دیا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو، پھر نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ آ گیا، اور فائنلی جے ڈی وینس بتا کر چلا گیا۔ اب ایرانی وفد جواب دے گا تو پتہ چلے گا کہ ایکچولی ہوا کیا اور کس وجہ سے یہ ناکامی ہوئی ہے، اور فردر کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔